सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और हालात कुछ भी हो, जगह कोई भी हो, तकरीब कैसी भी हो, वज़ीर आज़म इमरान खान साबिक़ा हुकूमत यानी नून लीग पर तनकीद ज़रूर करते हैं। आज वो सियालकोट खारिया में मौजूद थे जहां मोटरवे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब थी और नून लीग के दौर में बनने वाली इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे को वज़ीर आज़म इमरान खान ने गलत करार दिया। साथ ही नून लीग से ज़्यादा सस्ती सड़कें बनाने का दावा भी कर दिया, जबकि खुद नून लीग के दौर में जब वो अपोजिशन में थे वो कई मकामात पर, कई मौक़ों पर ये बताया करते थे कि नून लीग सिर्फ सड़कों का जाल बिछा रही है और कुछ नहीं कर रही। आज उन्होंने क्या कहा, ज़रा ये सुनिए। ये जो मोटरवे को 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा क्यों बनाया गया, मुझे कभी इसकी समझ नहीं आई। तो ये वो जो गलती की गई थी, क्योंकि असल में तो यहां मोटरवे बनना चाहिए था, उधर ड्यूल कैरेज वे बना देते, दो सड़कें बना देते, लेकिन मोटरवे बनाना वहां, ये मुल्क को, ये कभी इसकी सही माने में इसको असेस किया जाए कि कितना हमें नुकसान हुआ अब तक। वज़ीर आज़म इमरान खान माजी में सड़कें और मोटरवे बनाने पर कहा करते थे कि कौमी सड़कें और पुल बनाने से नहीं बल्कि इंसानों पर पैसा लगाने से बनती हैं, लेकिन वज़ीर आज़म को शायद आज अपनी कही हुई बात याद नहीं। क्या कहा उन्होंने माजी में, जरा ये भी सुनिए। कौमें बनती हैं जब आप उस कौम के इंसानों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, इंसानों पे सरमायाकारी करते हैं। सड़कों के ऊपर और पुलों के ऊपर सरमायाकारी से एक ऐसी ज़हनियत आ गई कि शायद इससे मुल्क ऊपर चला जाता है। जब इंसानों पे इन्वेस्टमेंट हो, वो कोई भी चीज़ उस कौम को तबाह नहीं कर सकती। अब ये मौजूदा हुकूमत अपने 3 साल में 1700 किलोमीटर से ज़ायद सड़कें बनाने का दावा कर रही है और यही सड़कें और पुल वज़ीर आज़म इमरान खान को चूंकि अपनी हुकूमत में बनाए गए हैं इसलिए कारनामे लग रहे हैं। उन्होंने फवाद चौधरी को हुकूमती कारनामे से आवाम को आगाह करने का टास्क भी दे दिया है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही हुकूमत ने अपनी 3 साल कारकर्दगी के कारनामे आवाम के सामने रखे थे और इन कारनामों में ऐसा कुछ भी खास नहीं था जिससे एक आम आदमी को महंगाई में रिलीफ मिल पा रहा हो, उसकी आमदनी में इजाफा हो रहा हो, कहीं बेरोजगारी हमें कम होती दिखाई दे रही हो। ऐसा कोई कारनामा नहीं था जिससे एक आम इंसान का मेयार ज़िंदगी बढ़ा हो। अवामी मुश्किलात हल करने के लिए हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की जमातों ने मुत्तहिद होकर पीडीएम बनाई थी, लेकिन फिर सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि पीडीएम की स्ट्रेंथ अब तकसीम होने के बाद आखिर है क्या जिससे वो हुकूमत को घर भेजने और आवाम को रिलीफ दिलाने में कामयाब हो पाएगी, क्योंकि अपोजिशन की कोई जमात, कोई लीडर एक पेज पर इस वक्त हमें दिखाई नहीं दे रहा। मौलाना फजल रहमान मार्च का ऐलान करते हैं, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कौमी हुकूमत लाने की बात करते हैं, जबकि नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज़, उनकी जानिब से कहा गया कि हुकूमत से तो मुफाहमत की बात भी नहीं हो सकती, मुफाहमत करना तो बहुत दूर की बात है। पीपल्स पार्टी एक अलहदा अपोजिशन कर रही है और साथ ही पीडीएम और उसकी स्ट्रेटजी पर भी तनकीद कर रही है। प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी साहब मौजूद थे। पीडीएम और हुकूमत से मुताल्लिक को क्या कह रहे थे, ज़रा सुनिए, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मौलाना कुछ कहते हैं, मरियम साहबा कुछ कहती हैं, शहबाज शरीफ कुछ कहते हैं। ये खुद भाग के लॉन्ग मार्च से ये गवर्नमेंट के फैसिलिटेटर बने, सहूलतकार बने, पीटीआई के, नून भी और JUIF भी आए। हमने आज भी कहा, मेरे चेयरमैन ने भी कहा, हम कहते हैं आए लेट्स मूव, नो कॉन्फिडेंस मूव करते हैं, निजात हासिल करते हैं। हम इन हुक्मरानों से कोई गुफ्तगू शरीफ नहीं करना चाहते। अच्छा, ये नॉन सीरियस लोग हैं। मुज़ाकरात से जो प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ हाउस जो है उधर हाउस से आके किसी से सलाम दुआ लेने को तैयार है, सब मुज़ाकरात करें हम। तो बजाय तो अपोजिशन हुकूमत से बात करने को तैयार नहीं है। अपोजिशन की तीनों ही जमातें इस वक्त हुकूमत से किसी किस्म की बात करने को तैयार नजर नहीं आती, लेकिन वजीर दाखिला शेख रशीद को इस बारे में बड़ी उम्मीद है और उन्हें लगता है कि बहुत जल्द ऐसा वक्त आने वाला है कि अपोजिशन खुद हुकूमत से बात करेगी। जरा उनकी भी बातचीत सुन लें, फिर मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। एक तरफ कह रहा है एक बंदा जो उनका के कौमी हुकूमत बनानी है, दूसरी कह रही है कि नहीं हुकूमत से बातचीत नहीं करनी। तो किससे बातचीत करनी है आपने? एक ऐसा वक्त आ रहा है, आने वाला है, अपोजिशन को हुकूमत से बात करनी पड़ेगी और हमारे दरवाजे भी बंद नहीं होंगे, क्योंकि ये लॉन्ग मार्च का वक्त नहीं है। ये आपस में मिल बैठकर और इस मुल्क को आगे ले जाने का वक्त है। तो वज़ीर दाखिला चाहते हैं कि अपोजिशन मिल बैठे और मुल्क को आगे लेकर जाएं, उसमें अपोजिशन भी साथ हो।
ساتھ ہی وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان 2 سالوں میں الیکشن سے پہلے بہت بڑی بڑی گرفتاریاں ہونے والی ہیں. اب آگے کیا ہونے والا ہے, پی ڈی ایم کیا کرنا چاہ رہی ہے, حکومت گھر جا رہی ہے نہیں جا رہی, اسی پر گفتگو کریں گے. علی گور بلوچ صاحب نون لیگ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, قاری عثمان صاحب جمعیت علماء اسلام سے, اور پاکستان تحریک انصاف سے فردوس شمیم نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو علی گور بلوچ صاحب, آپ کو یہ لگ رہا ہے شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہی دن میں, آنے والے دنوں میں اپوزیشن کو بیٹھنا پڑے گا, مذاکرات کرنے پڑیں گے, حکومت سے بات کرنی پڑے گی, تو کہیں ایسا ماحول بنتا دکھائی دے رہا ہے آگے آپ کو؟ نہیں علی گور صاحب چلیں آپ کو ریکنیکٹ کرتے ہیں, ذرا آپ کی آواز نہیں آ رہی صحیح, آپ کو ریکنیکٹ کرتے ہیں پھر آپ کا موقف جانتے ہیں. قاری عثمان صاحب, یہ جب تک میں سوال آپ کی طرف لے کر آتا ہوں کہ کیا کسی موقع پر مولانا صاحب پی ڈی ایم حکومت سے مذاکرات کرنے پر تیار ہو سکتی ہے جس طرح شیخ صاحب پیش گوئی کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے شیخ صاحب تو بادشاہ آدمی ہیں. شیخ صاحب اپنے بارے میں بھی مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ ان کو نہیں معلوم کہ اب تک وہ جو 14-15 وزارتیں ان کو تبدیل ہوئی ہیں وہ کن کن جماعتوں میں وہ رہے. یہ تو وہ شیخ صاحب ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. حکومت ہو تو حکومت سے بات کی جائے. اس وقت تو حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جو سلیکٹڈ ٹولہ ہے وہ خود کسی اختیار میں نہیں ہے, ان کے پاس بات کرنے کا, مذاکرات کا کوئی اختیار نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس قابل ہیں. لہذا ہم چونکہ روز اول سے میدان میں ہیں اور اس حکومت کے خاتمے کے لیے جدوجہد ہماری جاری ہے, اور اس سلسلے کو انشاءاللہ مزید ہم آگے بڑھائیں گے. اور حکومت سے بات کرنے کا تو وہ خود اگر چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بات کریں, تو یہ ان کی خواہش اپنی جگہ پر, لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسے نااہل اور ایسی بے اختیار حکومت کہ جو اپنے بارے میں کچھ طے نہیں کر سکتا ہے, کہ وزیر اعظم خود اپنی ذات کے بارے میں آزاد نہیں ہے, تو اس سے کیا بات ہوگی. اور وہ ان کا جو انداز ہے, ان کا جو پروگرام ہے, ابھی جو آپ تعارف سے پہلے آپ فرما رہے تھے, خود ہی اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے کہ وہ آئے ہیں تو گرفتار کرنے لوگوں کو انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے آئے ہیں, اور اب مزید ان کے پاس جتنے دن بھی ہوں گے, چاہے 2 دن ہوں, 10 مہینے ہوں, 1 مہینہ ہو, 2 سال ہوں, جب تک وہ رہیں گے اس منصب پر, تو ان کا کام ہی صرف یہ ہے کہ وہ اپنے مخالفین کو اور اپوزیشن کو جو ہے گرفتاریوں سے بھی ڈرائے. کیا خلاف قانون آپ کی جماعت سے کسی کو اب تک گرفتار کیا گیا؟ نہیں, میں بات اپنی جماعت کی, تو ہمارے یہاں بھی گرفتاریاں کی انہوں نے, ایسا نہیں ہے. لیکن ایک بات جو اجتماعی طور پہ جو ان کا پروگرام ہے, وہ جس چیز کو لے کر آئے ہیں, انہیں عوامی مسائل سے کوئی سروکار نہیں ہے. جس وقت وہ آئے تھے اس وقت اشیاء خوردنوش کی قیمتیں کیا تھی اور آج کیا ہے. جس وقت وہ آئے تھے اس وقت ڈالر کہاں پر کھڑا تھا اور آج کہاں ہے. جس وقت وہ آئے تھے اس وقت جو ہے ملک کے ادارے کس پوزیشن میں تھے, کس طرح کام ہو رہا تھا, اور آج کیا ہو رہا ہے. تو ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس اور کوئی کسی کام کے لیے وقت ہی نہیں ہے. وہ ان رات کو سوتے میں بھی انہیں یہی نظر آتا ہے کہ اپوزیشن کو کس طرح کمزور کرنا ہے, کس طرح گرفتاریاں کرنی ہے, کس طرح ان کے خلاف کیسز بنانا ہے. ان کی جوتے سوتے اٹھتے بیٹھتے ایک ہی کام ہے. ٹھیک ہے, چلیں انہوں نے کوئی چیز جمعیت علماء اسلام بھی کسی بھی موقع پر حکومت سے کسی مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے. علی گور بلوچ صاحب, اب آپ اپنی جماعت کا موقف ذرا بیان کر دیے گا, کیونکہ کبھی شہباز شریف صاحب سے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ مفاہمت کی سیاست چاہتے ہیں, وہ بیٹھ کر بات بھی کرنا چاہتے ہیں, قومی حکومت بنانے کی بھی وہ بات کرتے ہیں. تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے تمام جماعتیں متفقہ طور پر یہ طے کر چکی ہیں حکومت سے بات نہیں کرنی, یا نون لیگ کہیں کر بھی سکتی ہے, ایسے امکانات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بنیادی طور پر تو یہ بات ہے, پہلے آپ نے شیخ رشید صاحب کا حوالہ دیا. شیخ رشید صاحب ایک انتہائی غیر سنجیدہ آدمی ہے, اور انہوں نے کبھی سنجیدہ گفتگو نہیں کی. انہوں نے ہمیشہ
سیاست میں اپنی زبان کی کمائی کھائی ہے. پہلے آپ کو پتا ہے کہ ریلوے کے یہ منسٹر تھے, ریلوے کو کھنڈر بنا دیا, اب داخلہ ان کے سپورٹ کر دیا تو ملک میں جو لا اینڈ آرڈر کے حالات ہیں وہ دیکھ لیں. مطلب ہے جو ان کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے, اگرچہ یہ بھی وہ پک اینڈ چوز کے ذریعے منسٹر بنتے ہیں ایک خاص طبقے کو خوش کر کے, لیکن پھر بھی ان کو اپنے کام کے علاوہ ہر دوسرے کام میں دلچسپی لینے کی عادت ہے. گزارش یہ ہے کہ جہاں تک اس میں 2-3 باتیں ہیں جو آپ نے کی ہیں. اگر ہم یہ بات کریں کہ ہم حکومت کے ساتھ بات چیت نہیں کرنا چاہتے, ہاں جو قومی ایشوز ہیں جس میں کورونا کا پینڈیمک تھا, فلسطین کا مسئلہ تھا, جس میں کشمیر کا مسئلہ تھا, آپ نے دیکھا کہ ان تمام پہ جو تھا مشترکہ اپوزیشن اور بالخصوص نون لیگ جو ہے وہ ہاؤس میں بیٹھی تھی اور عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرتی تھی. اس الیکٹڈ حکومت کا بھی ساتھ دیا کہ مطلب اگرچہ یہ نمائندہ حکومت نہیں ہے لیکن پھر بھی ایشوز قومی ہے. لیکن اگر ان موقعوں پر غیر حاضر رہے تو وہ وزیر اعظم تھے, نہ فلسطین کے مسئلے پہ وزیر اعظم ہاؤس میں موجود تھے, نہ کشمیر کے مسئلے پہ وزیر اعظم ہاؤس میں موجود تھے. کورونا کے پینڈیمک پہ یہ حالات تھے کہ جو انہوں نے خود علی گور صاحب بار بار آپ کی جماعت بھی اور دیگر اپوزیشن جماعتیں بھی اس حکومت کو کہتی ہیں عوام کی نمائندہ حکومت یہ نہیں ہے, سلیکٹڈ حکومت ہے, لیکن کسی بھی فورم پر ابھی تک آپ اپنے اس موقف کو ثابت کر پائیں؟ بالکل. دیکھیں سب سے تو بڑی بات یہ ہے کہ وہ مقتدر حلقے جو الیکشن کے سسٹم کو سوچ تاج کر کے اس طرح کی کٹ پتلیاں حکومتیں وجود میں لاتے ہیں, اصل چیز تو ان کی آپ نے دیکھا نہیں جو حالیہ ضمنی انتخابات ہوئے, یہ ڈسکا میں الیکشن چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے, جس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی جو ہے وہ اپنی ججمنٹ تھی. پھر آپ نے دیکھا کراچی میں یہ 6 نمبر پر آئے واڈا کے حلقے میں, جہاں سے وہ واڈا تو کہتے تھے کہ شہباز شریف صاحب کو ہرایا ہے, اگر ان کو واقعی مینڈیٹ ہوتا تو پھر دوبارہ 6 نمبر پر نہ آتے. اور پنجاب اور پھر سیالکوٹ میں جیت گئے, کے پی کے میں پرویز خٹک کے حلقے میں. میری آواز آ رہی ہے؟ جی علی گور صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں پھر سیالکوٹ میں جیت بھی تو گئے, پھر آزاد کشمیر میں بھی جیتے. میں اس طرف آ رہا ہوں. کے پی کے میں پرویز خٹک کے حلقے میں آپ نے دیکھا کہ وہاں سے ان کو بہت بری طرح سے شکست ہوئی, مطلب 12 میں سے 11 سیٹ کی ہارے. پھر اس کے بعد انہوں نے 2000 جب انہوں نے دیکھا کہ ہم لیول پلینگ فیلڈ میں, انہوں نے ایک ٹیسٹر لگایا تھا, ہم بہت بری طرح سے شکست کھائیں گے اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی یہ کھائیں گے, تو پھر انہوں نے 2018 کی تاریخ جو دہراتے ہوئے کشمیر میں الیکشن چوری کی اور سیالکوٹ میں بھی الیکشن چوری کی. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف علی گور صاحب بات کر رہے تھے, مختصر مجھے بتا دیں سیالکوٹ میں کیسے الیکشن انہوں نے چوری کیا؟ دیکھیں ادھر انہوں نے وہ داماد تھا اس کا پرنسپل سیکرٹری ٹو چیف منسٹر جو تھے, اور انہوں نے اربوں روپے کے فنڈ سے لوگوں کو, اب حکومت کے پیسے سے لوگوں کو خریدا, کسی کو کہا کہ بیت المال کے نام پر دیا, کسی کو وہ جو احساس پروگرام کے نام پر پیسہ دیا, لوگوں کے شناختی کارڈ لے لیے کہ آپ اپنے آئی ڈی کارڈ دے دیں. ظاہر ہے کسی بھی حکومت کے پاس بہت زیادہ مشینری ہوتی ہے اور کتنا ایک مارجن ہوتا ہے, اگر 10-20 ہزار ووٹ کسی پارٹی کا خراب کرنا ہو تو یہ وہ ٹیکس تھے جو انہوں نے استعمال کیے, اور یہ بھی ایک, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جیلی ووٹ بھی ڈالے, صرف یہ حربہ استعمال نہیں کیا, جیلی ووٹ بھی ڈالے. آپ نے شہباز شریف صاحب کی بات کی, میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کروں گا. شہباز شریف صاحب نے قومی حکومت کی بات نہیں کی, انہوں نے بھی میاں نواز شریف صاحب کا اور مریم نواز صاحبہ نے جو بیان کیا ہے وہ سیم ہے. یہ میڈیا پہ غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہر پارٹی کے ساتھ بات ہو سکتی ہے لیکن حکومت کے ساتھ نہیں ہو سکتی. اگر شہباز شریف صاحب نے قومی حکومت کی بات کی ہے تو وہ دکھائیں. یہ ایک پروپیگنڈا چلایا جاتا ہے, جھوٹا پروپیگنڈا چلایا جاتا ہے جس میں کہ کوئی حقیقت نہیں ہوتی. لیکن بہرحال یہ حکومت جو ہے یہ پاکستان کی نمائندہ حکومت نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیں علی گور صاحب پوائنٹ آپ کا آ گیا, میں واپس آپ کی طرف آؤں گا. ذرا آپ دونوں اپوزیشن جماعتوں نے اپنا اپنا موقف بیان کر دیا. فردوس نقوی صاحب ظاہر اس پر رسپونڈ کریں گے. فردوس صاحب, یہ حکومت کیا اس وقت پریشر محسوس کر رہی ہے پی ڈی ایم کا, جو شیخ صاحب بار بار ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں, مذاکرات کی بات کرتے ہیں, اپوزیشن کو آن بورڈ لانے کے لیے پرائم منسٹر خط بھی لکھ رہے ہیں الیکٹورل ریفارمز پر, کیا پریشر محسوس کر رہے ہیں آپ اس پی ڈی ایم کے دوسرے فیز کا؟ باب صاحب, اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں, میں آپ کے انٹرو کے اوپر پروٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں. اتنا نہایت میں سمجھتا ہوں غیر سنجیدہ قسم کا انٹرو آپ نے آج کیا ہے. اچھا,
کہ اس پہ احتجاج کرنا لازمی ہے. کس کس پہلی نقطے پہ؟ چیز میں ابھی آ رہا ہوں آپ کو ایک ایک نقطے. پہلی چیز، دنیا بھر میں موٹر ویز جب بنائی جاتی ہیں وہ فاصلے کم کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں. پاکستان کی پہلی موٹر وے نے فاصلے بڑھائے. دنیا بھر میں موٹر ویز کا، اور مجھ سے بات نہیں کیجیے گا اس وقت میں سے کہ میری ماسٹرز ڈگری ہے اس کے اندر، and I'm a position holder from one of the best universities in the world. So I'm talking as an expert. I'm not talking as a layman. ٹھیک. دنیا بھر میں جب موٹر وے ڈالی جاتی ہے میکسیمم پاپولیشن کے بینیفٹ کے لیے بنائی جاتی ہے. صحیح. پاکستان کے اندر وہ جی ٹی روڈ کے ساتھ ساتھ اگر بنتی، بڑے جو ٹاؤنز ہیں پنجاب کے اس کو کنیکٹ کرتی، بہتر ہوگا. عام طور پہ موٹر ویز کا آغاز جو ہوتا ہے وہ کسی ایک سرے پہ ہوتا ہے یا دوسرے سرے پہ ختم ہوتا ہے. یا کے پی سے شروع کر کے کراچی کی طرف آ جاتے ہیں یا کراچی سے لے کے کے پی کی طرف روانہ ہوتے ہیں. یہ موٹر فرام نو ویئر ٹو نو ویئر جو بیچ میں ہے اس کے اتنے فائدے نہیں ہوتے. ایک دوسری چیز میں آج بھی آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ پوری پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہماری آبادی ہے. اچھا. اگر ہم نے اس آبادی کو تعلیم نہیں دی، اس آبادی کو ہنر نہیں دیا تو یہ آبادی لائبلٹی بن جائے گی. اس کے ہم نے اپنی پوزیشن چینج نہیں کی. یہ کہنا کہ اگر ہم نے یہ بات کر دی ہے تو اس کے بعد ہم فیکٹریاں نہیں لگائیں گے، اس کے بعد ہم سڑکیں نہیں بنائیں گے، نہیں. ہماری پرائرٹیز از our making our population an asset. اس آبادی کو ایسٹ رکھنے کے لیے ان کو نوکریاں چاہیے. یہ کہنا کہ نوکریاں کس چیزوں سے، تو جب ڈپریشن ہوا تھا تو امریکہ نے اپنی آبادی کو سہارا دینے کے لیے ہائی ویز کا پروگرام شروع کیا. اس سے کہ سیمنٹ ہمارا، مٹی ہماری، کرش ہمارا، لیبر ہماری، تو لیسٹ فورن انویسٹمنٹ کے ساتھ موسٹ امپلائمنٹ کریٹ کرنے والی چیز ہوتی ہے ہاؤسنگ، کنسٹرکشن، ایگریکلچر، اور ہم اس میں انویسٹ کریں گے کہ ہماری آبادی کو بہترین روزگار دیں. تو فردوس صاحب یہ امریکہ کے فارمولے پہ چلتے ہوئے ہم 10 سال تک یہ کرتے ہیں، یہ تو 5 سال میں 1 کروڑ نوکریاں کریٹ کرنی تھی نا. میں آپ کے انٹرو میں نہیں بول سکتا، پلیز مجھے دیجیے. میں آپ کی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارا آج بھی نصب العین ہے. اور جہاں تک بات کرتے ہیں کہ وہ جو اپوزیشن کے دونوں حضرات نے کہا پرانی راگ ہے، راگنی ہے، ایک کہتے ہیں یہ حکومت نہیں ہے ہم اس سے بات نہیں کریں گے، اور دوسری لبے کہتے ہیں ہم اس حکومت کو ہٹانے جا رہے ہیں. جن لوگوں کی سوچ کا معیار یہ ہو اس سے کیا بات کروں. جو شخص جس کی پارٹی کے لوگ، ملک صاحب میرے ساتھ پروگرام میں تھے، باقاعدہ انہوں نے مبارکباد دی ہے سیالکوٹ کے وکٹری پہ، اور کہا ہے کہ کوئی دھاندلی نہیں. آج فردوس صاحب یہ انٹرو کے دو نقطوں پر آپ کا یہ پروٹیسٹ آ گیا، لیکن جو انٹرو کے آگے کے نقطے تھے پھر اس سے آپ متفق ہیں کہ بے روزگاری اس حکومت میں بڑھ رہی ہے، مہنگائی اس میں شدید ہو گئی ہے، ایک غریب آدمی کا معیار زندگی بہت نیچے چلا گیا ہے. میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں. پہلی چیز، ہم ببل میں نہیں رہتے، ہم اسی دنیا میں رہتے. ساری دنیا کی معیشت اور خاص طور پہ ڈیولپنگ ورلڈ کی معیشت کے اندر جو کچھ کووڈ کے دوران ہوا ہے اس کے لحاظ سے پاکستان کے حالات کا کوئی آدمی جو ذی شعور ہو، غیر جانبدار ہو، وہ موازنہ کر کے دیکھ لے اور کہہ دے کہ پی ٹی آئی کی پرفارمنس اچھی ہے. یہ نیوٹرل پیپل، پی ٹی آئی کو نہیں بٹھائیے، کسی کو نہیں بٹھائیے، بھارت سے موازنہ کر لے، ایران سے موازنہ کر لے، جن ممالک میں کووڈ کے اثرات ہیں. دنیا نے کہہ دیا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہہ دیا the third best performing country overall for COVID. اور اگر 1 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کے ملکوں میں دیکھا جائے تو the best performing country بنتے. مجھے اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں. لیکن صاحب یہ جو مہنگائی کا سلسلہ ہے یہ تو کووڈ سے پہلے بھی ایسی تھا. معیشت کی بدحالی کووڈ سے پہلے شروع ہو چکی تھی، کووڈ تو اس کے بعد آیا ہے. آپ کی حکومت کا 1.5 سال مکمل ہو چکا تھا جب کووڈ آیا. ایک منٹ، بار بار لیتے ہیں نا. پہلی چیز ایک لے لی، یہ بدحالی شروع ہو گئی تھی. آتے ہی ہم نے جو ہے جادو کا چراغ چلایا اور ہم نے کہا ہم نے پاکستان کے عوام سے بدلہ لینا ہے، بدحالی شروع کرو. واہ کیا کمال کی بات ہے. وہ جو ڈار صاحب $8 بلین 4 سال سے خرچ کر رہے تھے ٹو سسٹین دا ویلیو آف دا روپی، وہ ڈارک اکنامکس نہیں ہے. کیا بات کرتے ہیں آپ. کی امپورٹس جو ہیں اور ایکسپورٹس کے درمیان 42 بلین کا فرق آ جائے.
करंट अकाउंट डेफिसिट वो डार्क इकोनॉमिक्स नहीं है। आप जितने पैसे छोड़ के जाएं और वो आपका रुपी कवर जो है वो आपकी 3 हफ्ते की एक्सपोर्ट्स के बराबर हो। तो उस वक्त आपको जब गवर्नमेंट मिली जीडीपी उस वक्त भी 5+ में था, 5.8 5.7 के अराउंड था। वो अगले एक साल में आपने उसको 3% कैसे गिरा दिया, 3 गुना? जी क्या चीज? जीडीपी 5.8 5.7 पे आपको मिला था जब डार साहब छोड़ के गए, नून लीग की जब हुकूमत खत्म हुई है। बड़ी आसान तरीका, आप मुझे देना, मैं आपके कर्जे और बढ़ा देता हूँ। वो तो अभी भी आपकी दौरे हुकूमत में भी 15,500 अरब बढ़ गए। यार देखिए अरबाब साहब, प्रोग्राम नहीं, इफ यू वांट टू होल्ड अ प्रोग्राम लाइक दैट, मैं एक आर्गुमेंट शुरू करता हूँ, उसको मुकम्मल नहीं करता, आप दूसरा सवाल डाल। अच्छा चलें, आप मुकम्मल करने का जवाब देने को तैयार हूँ, आपके हर सवाल से पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन जवाब को मुकम्मल करने दो। ठीक है। और अगर आपने नहीं जवाब मुकम्मल करने, मैं भूल जाता हूँ कि आपने कब, मैं पिछला किस सवाल का जवाब दे रहा था। अभी मैंने आप बहुत स्मार्ट हैं, आपको मेरी बात से पकड़ के छोटी से 2 जुमलों से पूरा डायरेक्शन पता चल जाता है, लेकिन आपके व्यूअर को नहीं पता चलता मेरे भाई। आपके व्यूअर के लिए मुझे एक्सप्लेन तो करने दें। सही, लेट्स बी फेयर, लेट्स बी फेयर। मुझे आपके सवाल से कोई एतराज नहीं है। एज एन एंकर ये आपका हक है, आप सख्त से सख्त सवाल पूछें, लेकिन मुझे इतना मौका जरूर दे कि मैं छोटा जवाब दूं, लेकिन मुकम्मल। मुझे एहसास है कि आपके दूसरे भी शुरका है, मैं ये नहीं कि टाइम हॉक करना चाहता, बट प्लीज लेट मी कंप्लीट। आपका जो आखिरी सवाल था और रिपीट कर दे, मैं वहां से शुरू हो जाऊं। जो मईशत की का जो हाल आपको मिला था और फिर क्या आपने कर दिया? ये मैंने, उसके बाद आप देखिए, एक सोचिए गरीब आदमी को 10 लाख रुपए तक की सपोर्ट मिल गई इलाज में, 300 में तो मिली गई सिंध के अलावा, और सिंध में भी थार पारकर में मिल गई। कितनी बड़ी सपोर्ट है। हमें 10 लाख रुपए की खानदान, गरीब को घर बनाने के लिए अब इतना 3% पे कर्जा, एक आम पाकिस्तानी को 5 लाख बिला सूद कर्जा, जिनको पढ़ाने की फीस नहीं हो उनके लिए रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप की तादाद, आपके सोशल नेट की रकम बढ़ा दी गई 3 गुना। ये वो गरीब का एहसास है, और इस बात का एहसास है कि हाँ, इस माशी तकलीफ पे हमारा गरीब पिछड़ा है। ये बात कहना कि महंगाई है, हमने इसका इतराफ करते हैं, और इससे लोगों को तकलीफ है, हम इसका भी इतराफ करते हैं, लेकिन हम साथ साथ उसका तदारुक अपनी ग्रोथ से भी कर रहे हैं, अपने प्रोग्रामों से भी कर रहे हैं। हम मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर करते जा रहे हैं। आप बिजली महंगे होने की तो बात होती है, लेकिन किसी प्रोग्राम में ये नहीं बात होती कि ये बिजली के ठेके और कॉन्ट्रैक्ट IPPP से साइन किस हुकूमत की? क्या एक एग्रीमेंट जो है वो PTI की हुकूमत ने साइन किया? अगर कोई आदमी 32 रुपए की बिजली का यूनिट खरीद के जाएगा तो उसका इलाज हम क्या करें? उस एग्रीमेंट से दूर चले जाए। सही। अगर वो इतने पावर प्लांट लगा दे जिसकी ट्रांसमिशन लाइनें नहीं लगाए, तो गर्दिशी खर्चा कर्जा बढ़ेगा या घटेगा? इसके जवाब देने को ये लोग तैयार नहीं होते। ना आप लोग एज एंकर्स इस पर रिसर्च करते। किसी हुकूमत को, किसी जमात की भी ये शौक नहीं है कि वो अवाम के ऊपर बोझ बढ़ाए। कुछ चीजें ऐसी होती है जो उसके बस से बाहर है, जो उसके इंटरनेशनल मुआहदे कि अगर उन पे अमल दरामद नहीं करेंगे तो आपके मुल्क की माशी बदहाली और बढ़ जाएगी। आप अफगानिस्तान का हाल देखे रहे हैं ना इस वक्त क्या है। ठीक है, चलें फिरोज साहब, ये जो बिजली वाला ये मौजू है, इस पर आगे एक डिटेल से प्रोग्राम करेंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, आपका ये पॉइंट डिटेल से आ गया। ब्रेक के बाद फिर आपने कहा कि ये सवाल जमातों से हम लोग नहीं करते, कारी उस्मान साहब के सामने, अली गौर बलोच साहब के सामने ये सवालात रखते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कारी उस्मान साहब, वक्त ज़ाय किए बगैर मैं सवाल आपके सामने सीधा लेकर आता हूँ कि ये बिजली जिन लोगों ने महंगे मुआहदे किए वो आप लोगों के साथ बैठे हैं। आज बिजली महंगी इसलिए है इस दौरे हुकूमत में कि माजी की हुकूमतें मुआहदे करके जा चुकी हैं। आप इस हुकूमत पर तो तनकीद करते हैं, माजी की हुकूमत का एहतसाब करने की कोशिश किया आपने? देखें जी, आपने एक ऐसा मसला छेड़ा है कि जो आपके असल सवालात थे, चूँकि उनके पास उसका जवाब नहीं है
تو جا کے بجلی کے اس مسئلے پہ آ گئے. ہم یہ کہیں گے اس آپ کے اس سوال کے جواب میں یہ کہوں گا، میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر ان کو 3 سال میں جو پچھلے معاہدات تھے اس پر یہ کچھ نہیں کر سکے ہیں تو پھر مجھے بتائیں کہ یہ کس چیز کے حکمران ہیں؟ انہوں نے کیا دیا قوم کو؟ ختم کر دیں کہ ہم نے ختم کر دیں فلاں قرضہ فلاں چیز. ابھی جب کبھی میں سن رہا تھا نقوی صاحب کی باتیں نہیں، میری باتوں میں نہ بولے، میں نے بہت سنا ہے آپ کو، میں نے آپ کی باتوں میں مداخلت نہیں کی. میں نے یہ کہا تھا کہ غیر ضروری بات نہیں ہونی چاہیے، بس میں نے آپ کی بات پہ مداخلت نہیں کی. آپ مداخلت نہ کریں بالکل، چونکہ آپ اگر آپ نے آپ کو ایک سنجیدہ اور تعلیم یافتہ انسان سمجھتے ہیں تو پھر آپ میری بات کو سنیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت یہ جو فرما رہے ہیں کہ ہم اتنے قرضے دے رہے ہیں، آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ 1 کروڑ نوکریوں کا اور 50 لاکھ مکانات کا وعدہ کیا تھا. آپ نے 50 لاکھ تو دور کی بات ہے، 5 مکانات کسی کو بنا کر دیے ہیں. 1 کروڑ تو دور کی بات ہے، آپ نے 10 بندے کہیں لگوائے ہیں. اب آپ خواہ ایک وہ منطق میں چلے جائیں اور ادھر اور ادھر کی اور دور دور کی باتیں لے آئے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ کا کام ہے عوامی مسائل کا حل. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ہم نہیں سمجھتے ہیں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو عوام نے ووٹ دیا ہے تو آپ عوام کے مسائل کو حل کریں. آپ عوامی مسائل میں آئیں. آپ دیکھیں کہ اس وقت عام آدمی کیا چاہتا ہے، عام آدمی کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے. آپ روزانہ اگر آپ بجلی کو بھی مہنگا کریں، آپ گیس کو بھی مہنگا کریں، آپ پیٹرول کو بھی مہنگا کریں، آپ ڈیزل کو بھی مہنگا کریں، آپ تمام اشیاء خرد و نوش کو آئے روز قیمتیں بڑھاتے جائیں، قاری صاحب آپ کا کیا گناہ ہے؟ آپ ظاہر اپوزیشن میں حکومت پر آپ کی تنقید جائز ہے، جو ان کی خامیاں ہیں وہ آپ اجاگر کر رہے ہیں. جی فردوس صاحب سب سے زیادہ نہیں، میں بات ہی کر رہا ہوں. میں کوئی ذاتیات لیکن قاری صاحب اگر ماضی کی حکومت نے بجلی کے مہنگے معاہدے کیے تو وہ حکومت بھی ذمہ دار ہے آپ کی نظر میں یا نہیں؟ میں نے ابھی بات پوری نہیں کی. جی میں آپ ہی سوال کر رہا ہوں. نہیں آپ میری بات میں مداخلت نہ کریں. جتنا ان کو وقت ملا ہے مجھے اتنا وقت دیں. انصاف اگر ہے ٹھیک ہے آپ بات کریں، آپ سے بات کریں تو پھر انصاف آپ بھی میرے ساتھ کریں نا جی. آپ مجھے میری بات کو کیوں کاٹ رہے ہیں؟ میں اس وقت جو تقاضا ہے میں اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان کو جواب نہیں دے رہا ہوں، میں ان کی کسی بات کی کوئی نفی نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ کس لیے آئے تھے. وہ اگر پاکستان میں حکمران بنے، انہیں حکومت حاصل کی، انہیں حکومت دی گئی، تحفے میں دی گئی یا عوام نے دی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے عوام کو کیا دیا ہے؟ انہوں نے ملک کو کیا دیا ہے؟ یہ مہنگائی جو ہے، ان کی حکومت ملتی وقت ٹماٹر کی قیمت کیا تھی، آلو کی قیمت کیا تھی، چینی جو ہے وہ کلو کتنے میں تھا، ڈالڈا کتنے میں کلو تھا، آٹا جو ہے اس کا کلو کتنے میں تھا، اور آج کیا ہے؟ آپ ان چیزوں کو دیکھیں. آپ کہتے ہیں کہ بین الاقوامی افغانستان تو 40 سال سے حالات جنگ میں رہا وہ ملک ہے. افغانستان کی تو بات ہی نہیں ہے یہاں پر. آپ دیکھیں کہ آپ اپنے ملک میں اپنے جو آپ کے جو کچھ آپ کے ذرائع ہیں آپ ان کے سامنے رکھیں. آپ لائیں کہ ہم یہ ایک ایسی چیز لائیں کہ ہم نے عوام کو خوش کیا ہے، ہم نے عوام کو یہ دیا ہے. جب آپ عوام کو کچھ نہیں دیں گے تو بھلا ہم تو اتنی بات صرف ضرور کریں گے نا عوام میں جا کے کہ آپ کے دکھ درد میں ہم شریک ہیں، آپ کے غم میں ہم شریک ہیں، آپ کو مہنگائی میں آپ کو پیچھے جا رہا ہے، ہم آپ کی آواز بن کے آگے نکلتے ہیں عوام کی. تو یہ تو ہمارا حق ہے. صاحب عوام کی آواز بن کر جب آپ نکل بھی رہے ہیں تو آپ بھی متحد نہیں ہیں نا. پھر اپوزیشن کی ساری جماعتیں 1 سال پہلے ایک ساتھ ایک تحریک شروع کرتی ہیں، پھر آدھے راستے میں 2 جماعتیں ساتھ چھوڑ جاتی ہیں، اپنے اپنے سیاسی مفادات کی طرف آپ لوگ نکل جاتے ہیں. یہ ہمارا کام ہے. آپ ہمارے کام کو چھوڑ دیں. ہم متحد ہیں یا نہیں ہیں؟ جو قوتیں انہیں لے کر آئی ہیں وہ ہمیں بھی توڑ رہی ہیں، اور کچھ ہم سے اگر لے کے جا رہے ہیں، کسی کو باپ کا ووٹ دے رہے ہیں، کسی کو بیٹے کے ووٹ دے رہے ہیں، کسی کو کس چیز کا ووٹ دے رہے ہیں، کسی کو اگر کوئی شوق ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، جو بھی جماعت عوام کے مسائل اور جمہوریت کا سودا کرے گی وہ کبھی بھی میدان میں صحیح نہیں، وہ رسوا ہوگی، وہ خراب ہوگی، وہ اپنا مستقبل خود خراب کر گی. کسی جماعت نے سودا کیا ابھی تک آپ کی نظر میں؟ ہوئی ہے بھائی، صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ چلے گئے. اگر ہمارے لوگ ہم سے کٹے ہیں
تو وہ ہماری کوئی کمزوری نہیں، وہ اپنی کمزوری پر بھاگے ہیں. انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم استعفیٰ دیں گے اور ہم اس تمام کے تمام صوبوں سے ہم استعفیٰ دیں گے، مرکز سے ہم استعفیٰ دیں گے، حکومت پہ دباؤ ڈالیں گے. اب جب ان کو پتہ چلا کہ ان کی آنکھیں دکھلائی گئی کہ آپ استعفیٰ دو گے تو پھر تو یہ ہوگا وہ ہوگا، تو وہ بیچ سے چلے گئے. لیکن جمعیت علماء اسلام اور جو جماعتیں اس میں اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون، ہم بالکل میدان میں ہیں اور ہم آخر دم تک ہم کم سے کم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. چلیں اب علی گور صاحب سے پوچھتے، ظاہر ہے وہ ایک جماعت تو استعفوں کے معاملے پر چلی گئی. علی گور صاحب، آپ کی جماعت راضی ہے استعفے دینے پر؟ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نون لیگ میں کہ اب لانگ مارچ کرنا ہے تو استعفوں کے ساتھ ہی کرنا ہے، کیونکہ پہلے بھی شرط یہی تھی لانگ مارچ کی. دیکھیں احباب صاحب، میں بھی ایک بات ضرور دہراؤں گا کہ آپ نے بہت زیادہ ٹائم دیا ہے فردوس سلیم نقوی صاحب کو، اور جو کچھ آپ نے پوچھا کسی ایک بات کا جواب نہیں. فردوس سلیم نقوی صاحب میرے ساتھ اکثر ٹاک شوز میں ہوتے ہیں، ایک دو رٹی ہوئی باتیں انہوں نے یاد کی ہوئی ہیں اور وہ ٹوٹلی جھوٹ کا پلندہ ہے. جس طرح سے کہ ان کا وزیر اعظم ہر جگہ پر، ہر جلسے میں، ہر میٹنگ میں عوام کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے اور اپنی ہر بات پہ یو ٹرن لے رہا ہے. اسی طرح سے نقوی صاحب بھی اس کی تعریف کرتے ہوئے میڈیا پر آ کر جھوٹ بولنا شروع کر دیتے. جو آپ سوال کرتے ہیں اس کا جواب نہیں دیتے. دیکھیں گزارش یہ ہے، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، انہوں نے بات کی ہے، ہم ان کی بات میں نہیں بولے. فردوس صاحب کائنڈلی رکیے گا ذرا علی گور صاحب بات مکمل کر لیں، پھر آپ کو موقع دیتا ہوں. بول رہے تھوڑی دیر خاموش رہے، برداشت کرنا سیکھیں. آپ الیکٹ ہو کر نہیں آئے، آپ سلیکٹ ہو کر آئے ہیں، تو آپ کو کس چیز کا گھمنڈ؟ آپ کسی کو بات کیوں نہیں کرنے دیتے؟ سب سے بڑی کہ انہوں نے ایک ایجوکیشن سیکٹر پہ بات کی. میں ان موصوف سے پوچھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے اپنے 5 سالہ ٹینیور میں لاکھوں کی تعداد میں ٹیچر بھرتی کیے اور میرٹ پہ کیے، اور میں آج چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی ایک ٹیچر بھی ثابت کر دے کہ میرٹ کے بغیر ہوا ہو، تو یہ مطلب ہے کہ یہ مجھے بتائیں. لیکن دوسری طرف یہ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں. ان بھائی صاحب سے پوچھیں کہ ایجوکیشن میں کوئی ایک ٹیچر انہوں نے اپنے 3 سال میں بھرتی کیا. مطلب کوئی شرم اور حیا ہی نہیں ہے میڈیا پر آ کر باتیں کرتے ہوئے. آخر بندے کو کوئی شرم آتی ہے؟ یار لوگ سن رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے. علی گور صاحب تعلیم انہوں نے تو یہ تو سنگل کریکلم لے کر آئے ہیں، ایک نصاب کی، ایک نظام کی بات کر رہے ہیں. سنگل کریکلم وہ ڈرامہ ہے. کہاں ہے سنگل؟ میرے بچے جاتے ہیں پرائیویٹ سکول میں، ادھر تو کوئی نہیں، وہ وہی سلیبس پڑھ رہے ہیں. آپ کسی گاؤں کے سکول میں جائیں، وہاں کے ٹیچر ہی اس قابل نہیں ہے کہ وہ سلیبس پڑھا سکے. کون سا آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ میڈیا پہ بات کرتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں؟ یہی تو میرا موقف ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ پورے پاکستان کی عوام سے صبح شام یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ غلط بات کرتے ہیں. کوئی سلیبس ایک نہیں ہوا، سارا سلیبس اسی طرح سے چل رہا ہے، صرف ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں. یہ موٹر ویز پہ بڑے بنے اٹھے پی ایچ ڈی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں میرے سامنے. گزارش ہے ان کو کہیں کہ شرم کرے یہ پی ٹی آئی کی حکومت کہ لاہور سے لے کر کراچی تک کا موٹر وے کس نے بنایا ہے؟ کم از کم اس کے اوپر چلتے ہوئے شرم کریے. نواز شریف کا ہے. لاہور سے لے کر اسلام آباد تک جو موٹر وے بنا ہے اس کے دائیں بائیں آپ کو پتا ہے کتنے سٹیز آتے ہیں. علی گور صاحب یہ تو مان رہے کہ نون لیگ نے بنایا ہے، لیکن وہ 100 کلومیٹر اضافی بنایا ہے. وہ اعتراض یہ جھوٹ بات کرتے ہیں. آج آپ مجھے بتائیں، آج ان کو اس کا خیال آ جائے. ان کو جو اسلام آباد کا ایئرپورٹ ہے، جو اسلام آباد کا ایئرپورٹ ہے، اس کو وہ موٹر وے اینڈ پہ جا کے ٹچ کر رہا ہے کہ نہیں؟ یہ پلاننگ تھی کہ ادھر ایئرپورٹ بننا ہے، ادھر کتنی ہاؤسنگ سیکٹر بنا ہے جس میں لوگ آ کر آباد ہو رہے ہیں. آلریڈی لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے. یہ بتائیں، یہ مجھے بجلی کے بات کر رہے تھے کہ مہنگے. اگر ہم نے ایگریمنٹ مہنگے کیے تھے، ہمارے وقت میں زمیندار کو 5 روپے کا یونٹ ملتا تھا، تمہارے وقت میں 16 روپے میں مل رہا ہے. آپ کو پھر بھی شرم نہیں آ رہی؟ مطلب ہے اگر وہ غلط تھا تو ہم نے کس طرح LNG کا سودا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ فراڈ کیا، جبکہ سستا سودا ہو سکتا تھا. انہوں نے ٹرینڈنگ بھی کی. ٹھیک ہے، یہ چارج شیٹ تو اپنی جگہ پر ہے. اب لانگ مارچ سے پہلے استعفے دے گی نون لیگ؟ لانگ مارچ سے پہلے استعفے دینے کو آپ لوگ تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ مختصراً ذرا بتا دیجیے گا. انہوں نے LNG میں لوگوں کو کمیشن کھلائے اور پھر سب سے بڑھ کر بات یہ ہے
ادویات کی قیمتوں کا پتہ بھائی صاحب کو، یہ بڑے آرام سے ہم نے وہ پروگرام شروع کر دیا، ہم نے وہ آپ نے پاکستان میں صرف ایک ہے آپ کا پروگرام، آپ دونوں ہاتھوں سے پاکستان کو لوٹ رہے ہیں، آپ آج موٹر وے کا افتتاح کر رہے ہیں، آپ کا وہ جو منسٹر صاحب ہے جو پوری دنیا کو چور اور ڈاکو کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے رپورٹ دی ہے کہ اس نے 12 کھرب کا کمیشن کھایا ہے، جواب دے۔ آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی ہے اور تمہارا وزیر اعظم کھڑے ہو کر جھوٹ بولتا ہے۔ یہ لوگوں کا پیٹ علی بھائی اب آپ مختصراً اگر ایک جملے بتا دیں اب آپ لوگ کیا کر رہے ہیں ان کے خلاف، پھر استعفے دینے کو آپ تیار ہیں؟ لانگ مارچ میں استعفے دیں گے نہیں دیں گے؟ کام کریں گے، ہمیں استعفے دینے پڑے اس نالائق اور کرپٹ حکومت کو اور اس خود ساختہ اور کٹ پتلی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے ہم استعفے بھی دیں گے۔ ٹھیک ہے چلیں رکیے گا علی بھائی ذرا رکیے گا، ذرا قاری صاحب سے میں ایک جملے میں پوچھ لوں پھر فردوس صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ قاری صاحب جمعیت نوبت نہیں آئے گی، جو انہوں نے عوام کی حالت کی ہے، پاکستان کی عوام ان کو دوسرے طریقے سے ان کو اٹھا کر قاری صاحب لانگ مارچ کی تاریخ کا مولانا صاحب نے ابھی اعلان نہیں کیا، کب یہ لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے اور استعفوں کے ساتھ ہوگا؟ استعفوں کے ساتھ ہوگا قاری صاحب یہ لانگ مارچ؟ یہ علی گوہر صاحب کی بات چل رہی ہے، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ لانگ مارچ ہم نے یہ جو اعلان کر دیا ہے کہ اس میں لانگ مارچ بھی ہوگا، اس میں سڑک کاروان بھی ہوں گی اور اس میں جلسے بھی ہوں گے۔ ہم نے ایک پورا جامع استعفے کیونکہ استعفوں کے معاملے میں پی ڈی ایم تقسیم ہوئی تھی نا، تحریک مرحلہ وار چلے گی۔ جی استعفے دیں گے؟ کیا فرما رہے ہیں؟ استعفے کس مرحلے پر آئیں گے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی استعفوں کے معاملے پر یہ الگ ہوئی تھی کہ یہ دیکھیں، یہ میں آپ سے بات کروں کہ ہم نے اس وقت جو پہلے طے کیے تھا کہ جب ہم سب اکٹھے تھے کہ تمام جماعتیں مستعفی ہوں گی، تمام جماعتیں تمام صوبوں سے مستعفی ہوں گی، ایک صوبہ تو مکمل جب صوبائی حکومت بھی چلی جائے گی، وہ اس کا ایک انداز اور تھا۔ اچھا ابھی چونکہ وہ جماعت ہمارے ساتھ نہیں رہی، اس کی اپنی مجبوریاں ہوں گی، اس کے اپنے سنیں میری بات سنیں پوری، اس کے اپنے طریقہ کار ہوگا، تو ہم نے اب اعلان کر دیا ہے تحریک کا، اس میں اب ہم اگلے مرحلوں پہ تاریخ بھی دیں گے کہ لانگ مارچ کس تاریخ سے ہوگا، سڑک کاروانی کس وقت سے اور کہاں سے ہوں گی، یہ ساری چیزیں رفتہ انشاءاللہ ہوتی رہیں گی۔ اب تحریک شروع ہو چکی ہے نئے انداز سے، اور چونکہ جب پیپلز پارٹی اور ANP سیٹ بھی ہو گئی، ٹھیک ہے چلیں نئے انداز سے تحریک قاری صاحب ذرا موقع دیجیے گا، وقت بہت کم ہے۔ فردوس صاحب سے آخری میں کمنٹ لے لوں، تمام آپشن آئیں گے۔ فردوس صاحب اب تمام آپشن زیر غور ہیں، لانگ مارچ بھی آپ کے خلاف ہونے جا رہا ہے، جو قدم اٹھانا پڑا حکومت گرانے کے لیے پی ڈی ایم اٹھائے گی، حکومت تیار ہے یہ تمام چیلنجز دیکھنے کے لیے؟ سر ہم تو ان سے کہہ دیں جو آزمانا چاہے آزما لیں، جتنی اپنی یہ انرجی اس میں خرچ کریں گے وہ ہمارے لیے فائدے مند ہے، جیسے کہ جب یہ الیکشن کا سال آئے گا یہ تھکے ہوئے لوگ ہوں گے اور یہ تھک ہار کے ہار جائیں گے، پھر دوبارہ یہی ہم نے دیکھیں آپ ابھی میدان میں آئے ہیں، ہماری تحریک ہے، ہم تھکتے نہیں ہیں، ہمارے ہاں تھکاوٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ قاری صاحب رکیں، قاری صاحب ذرا رکیں، فردوس صاحب کو کمپلیٹ کرنے دیں، قاری صاحب کائنڈلی، قاری صاحب ہم نہیں تھکیں گے انشاءاللہ۔ قاری صاحب ریکویسٹ ہے آپ سے، ذرا وقت بھی چونکہ کم ہے، جی فردوس صاحب کمپلیٹ کر لیں۔ میرے خیال سے 2 سال سے تو یہ آزما چکے تھا، 10 میں پہلے کیا آ رہا تھا ملین مارچ، پھر آیا تھا آزادی مارچ، اب ہے پھسڈی مارچ، تو پھسڈی مارچ کر لے، پھسڈی پر ہونا ہے اس کا نتیجہ۔ پہلے 2 پارٹیاں گئی تھی، اب کے جو ہے اس دفعہ جو ہے PMLN اور JUI میں بھی اختلاف آئے گا، جس سے کہ جلسے کے اگلے دن ہی اختلاف آ گیا تھا۔ اچھا جلسے میں کیا کہا شہباز شریف نے، فردوس صاحب یہ آپ کا تجزیہ ہے، یہ اطلاع ہے آپ کے پاس؟ نیشنل گورنمنٹ، اور پھر مریم نے کیا کہا کہ نہیں نیشنل گورنمنٹ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پہلے کیا کہہ رہے تھے ہمیں مشروعیت بھی نہیں چاہیے اور ہم نے مزاحمت بھی نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے چلیں، بہت بہت شکریہ علی گوہر بلوچ صاحب، قاری عثمان صاحب، فردوس نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ تینوں مہمانوں کی گفتگو، حکومت تیار ہے ہر طرح کی تحریک کا سامنا کرنے کے لیے اور اپوزیشن بھی ہر قدم اٹھانے کی بات تو کریے، لیکن استعفوں کے حوالے سے ابھی تک اپوزیشن کے پاس کوئی واضح جواب موجود نہیں ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے مزید گفتگو۔
پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں. نہ جھکنے والے نہ رکنے والے، بھارت کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے. ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے کہنے والے، کشمیریوں کی ترجمانی کرنے والے، کشمیریوں کی آواز بننے اور ان کے حق میں آزادی کے نعرے بلند کرنے والے سینئر کشمیری حریت رہنما سید علی گیلانی آج کشمیر کی مٹی میں سپرد خاک کر دیے گئے. تحریک آزادی کشمیر کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے والے حریت پسند رہنما سید علی گیلانی کو بھارتی فورسز نے کرفیو لگا کر، انٹرنیٹ سروسز بند کر کے، قبرستان کو سیل کر کے زبردستی رات کے اندھیرے میں سپرد خاک کیا. قابض بھارتی فورسز نے جنازے اور تدفین میں کسی کو شرکت کی اجازت نہیں دی. مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کو سید علی گیلانی سے اتنا خوف کیوں تھا، ذرا اس پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں. کشمیر کے سوپور قصبے میں 29 ستمبر 1929 کو پیدا ہونے والے سید علی گیلانی ہی وہ کشمیری رہنما تھے جنہوں نے کشمیر کو پاکستان کا قدرتی حصہ قرار دے کر مسئلہ کشمیر کو تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا قرار دیا. 1972 اور 1977 میں الیکشن میں حصہ لیا اور جیتا بھی. مقامی اسمبلی میں وہ مسئلہ کشمیر کے حل کی وکالت کرتے رہے، مگر بھارت نواز کشمیری رہنما ہمیشہ دھاندلی کر کے مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی پر قابض رہے. لیکن سید علی گیلانی بھلا کہاں ہار ماننے والے تھے. 1987 میں سید علی گیلانی نے ایک بار پھر الیکشن لڑ کر اس وقت کے وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ کو تاریخی چیلنج کیا، لیکن انتخابات میں بدترین دھاندلیوں اور کانگریس کی حمایت سے فاروق عبداللہ اقتدار برقرار رکھنے میں کامیاب ہو گئے اور سید علی گیلانی سمیت دیگر حریت رہنماؤں نے الیکشن جیت لیا. سید علی گیلانی کی تحریک نے اس وقت زور پکڑا جب ان کے ایک ساتھی رکن اسمبلی عبدالرزاق کو بھارتی فوج نے شہید کر دیا. ان کی شہادت پر علی گیلانی سمیت چاروں ارکان اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی ہو گئے اور بھارت سے مقبوضہ کشمیر کو آزاد کروانے کا اعلان کر دیا، جس کے بعد بھارت نے کشمیر میں گورنر راج لگا دیا اور بھارت کے حمایتی کشمیر کے وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ کو لندن بھاگنا پڑا. بھارتی حکومت نے سید علی گیلانی کو جھکانے کی کئی بار کوشش کی، لیکن انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی. 2016 میں برہان وانی کی شہادت کے بعد کشمیر کی آزادی کی تحریک میں تیزی لانے میں بھی سید علی گیلانی کا بہت بڑا کردار تھا. سید علی گیلانی ہی تھے جنہوں نے میر وائز عمر فاروق اور یاسین ملک سمیت دیگر حریت قیادت کو اکٹھا کیا اور بھارت کے خلاف مظاہرے اور احتجاج کا ایسا سلسلہ شروع کیا جو 2019 تک چلتا رہا. لیکن نریندر مودی کے دوبارہ برسر اقتدار آتے ہی جماعت اسلامی اور لبریشن فرنٹ کو کالعدم قرار دے دیا اور سینکڑوں رہنماؤں سمیت یاسین ملک کو بھی جیل بھیج دیا گیا. سید علی گیلانی پہلے ہی کئی برسوں سے گھر میں نظر بند تھے. پھر اسی سال 5 اگست کو کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا، جس کے نتائج کشمیری آج بھی قتلوں، گرفتاریوں اور خوف کی صورت میں بھگت رہے ہیں. علی گیلانی کی بھارتی فوج نے تقریباً 11 سال سے گھر میں نظر بند کر کے رکھا تھا کیونکہ وہ کشمیریوں کی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے تھے. علی گیلانی اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ مل کر بھارتی فوج اور حکومت کی بربریت اور قبضے کے خلاف احتجاج کرتے دکھائی دیتے تھے. اپنی زندگی میں انہوں نے کشمیریوں کی آزادی کا خواب دیکھا تھا اور انہیں آزادی دلوانے کی کوشش میں اپنا اہم کردار بھی ادا کیا. سید علی گیلانی مقبوضہ کشمیر کے آزاد ہونے کا اپنا خواب تو پورا ہوتا نہیں دیکھ سکے، لیکن انہوں نے جو آزادی کی تحریک شروع کی تھی اس کے بعد جلد کشمیری اپنا حق ضرور حاصل کر لیں. آزادی یقیناً ان کا مقدر بنے گی اور علی گیلانی کی محنت اور ان کا کردار یقینی طور پر رائیگان نہیں جائے گا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی گیلانی صاحب کا اس کشمیر کی آزادی کی جدوجہد میں جو کردار ہے، ذرا ان سے کچھ ان کے کردار سے متعلق بات کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا. ظاہر سید علی گیلانی کو جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے جو انہوں نے کشمیر کے لیے کیا وہ کم ہے. یہ کتنا بڑا خلا ہے جو ظاہر ہے آنے والے دنوں میں کشمیر کی آزادی کی جدوجہد میں اس کو پر کرنا بہت مشکل ہوگا. حارث نواز صاحب دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے. ان کی خدمات کشمیری قوم کے لیے، آکوپائڈ کشمیر کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کی محبت کے لیے آئی تھنک اس کا کوئی میچ نہیں. جس طریقے سے انہوں نے تکلیف اٹھائی، پچھلے 10-12 سال سے وہ انڈین قید میں نظر بند تھے، 92 ایئرس کی ایج میں. انہوں نے پرواہ نہیں کی، اپنے آرام کی آسائش کی، اور انہوں نے کشمیریوں کے لیے جو ایک علم اٹھایا تھا اب وہ میچور ہوتا نظر آ رہا ہے. اس لیے کہ اس کے بعد اب کشمیری نوجوان کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کھڑے ہو کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنے آپ کو انڈین فوج، انڈین ٹیررسٹ حکومت سے نجات حاصل کریں گے اور وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے. اس میں ہمیں اب کوئی نہیں ہے. خاص طور پہ جو ان کا نعرہ ہے کہ پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں، آئی تھنک یہ جو ایک نعرہ ہے نا،
بہت کچھ چھوڑ گیا پاکستان کے لیے، آزاد کشمیر کے لیے اور کشمیری آکوپائڈ کشمیر کے نوجوانوں کے لیے۔ آج کے دن ہمیں سب سے پہلے یہ ایک عہد کرنا چاہیے کہ اس نعرے کو ہم انشاءاللہ جو ہے وہ پایہ تکمیل پہ پہنچائیں گے، اور ایک نہ ایک دن ہم علی گیلانی کی قبر پہ جا کے فاتحہ بھی پڑھیں گے اور وہاں پر مٹی بھی ڈالیں گے اور ان سے ایک حقیقت جو ہماری جو ہے عقیدت وہ اس کا اظہار کریں گے۔ ایک تو یہ کلیئر ہونا چاہیے۔ سیکنڈ، جس طریقے سے بزدل انڈین حکومت اور ایک انٹرینڈ ان پروفیشنل ڈرپوک فوج نے ایک 92 سال کے جو فوت ہوا ہے اس کو جس بے حرمتی سے لے کر گئی، اور اس کے بعد مجھے ایک اور خوشی یہ ہے کہ پاکستان کے جھنڈے میں ان کی باڈی تھی اور انڈین گھٹیا سولجرز وہ جھنڈے کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے جا کے مطلب پاکستان کو لے کے جا رہے تھے۔ یہ ان کے لیے شرم کا مقابلہ، ہمارے لیے خوشی ہے کہ پاکستان جھنڈے کو بڑے احترام سے لے کے جا رہے تھے۔ اس کے بعد جس ان کی شہداء کے قبرستان میں انہوں نے کہا تھا مجھے اپنا وہ انہوں نے نہیں کیا، فیملی کو نہیں جانے دیے۔ میرے خیال میں اس سے گھٹیا اور جو انہونی حرکت کوئی نہیں۔ چلے، بہت بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر انچارج حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور سید علی گیلانی کے جنازے کے مناظر اگر پروگرام کے اختتام میں ہم آپ کو دکھائیں تو جس طرح سے ان کا جنازہ پاکستان کے پرچم میں لپٹا ہوا تھا تو ہر پاکستانی کا دل اس پر یقینی طور پر ان کی شہادت پر خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن فخر بھی محسوس کر رہا تھا کہ پاکستانی جھنڈے کو بھارتی سپاہیوں نے اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا تھا۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔